अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मलिक अरशद प्रोग्राम 7 दिन लेकर हाजिर है। प्रोग्राम देखने का और पसंदगी का बहुत शुक्रिया। हमारे आज के मेहमान जनाब मंजूर हक कुरैशी साहब हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कनाडा के सदर हैं। इसके अलावा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जुनेजो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जनाह और मुस्लिम लीग कायद आज़म सूबा सरहद के सूबाई सदर भी रह चुके हैं। ये 3 सूबाई वज़ीर आला आफ्ताब खान शेरपाव, खान मीर अफजल खान और मियां मंजूर अहमद भट्टो के सूबा सरहद और पंजाब में एडवाइज़र भी रह चुके हैं। कनाडा के मशहूर अखबार द वर्ल्ड एक्सप्रेस के चीफ एडिटर और पब्लिशर भी थे। पाकिस्तान कम्युनिटी के पहले सेक्रेटरी जनरल थे। जहांगीर खान उनकी मामनत में स्क्वाश के वर्ल्ड चैंपियन बने। इसके अलावा उन्होंने जनरल ज़िया के दौर में एशियन कमेटी के मेंबर की हैसियत से PIA की फ़्लाइट कनाडा लाने और कौंसल जनरल का दफ्तर टोरंटो में खोलने का शानदार किरदार अदा किया। कुरैशी साहब, प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम पे। मैं काफ़ी मुद्दे से सुन रहा था कि आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और कम्युनिटी काफ़ी खिदमत कर रहे हैं, तो मैं इस पे आपको शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। इससे पहले कि मैं सवाल की तरफ जाऊँ, मैं पूछना चाहूँगा आपका जो पूरा बैकग्राउंड है पाकिस्तान का और यहाँ का, उसके बारे में कुछ बताएंगे। आपने क्या क्या यहाँ किया और क्या क्या करना आप चाह रहे थे नहीं कर सके, कुछ सियासी हालात की वजह से या कुछ और हालात की वजह से? मलिक साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया मुझसे। मैंने सियासत 69 में शुरू की और उस वक्त मैंने एक पार्टी बनाई थी, इसका नाम था पाकिस्तान नेशनल पार्टी, जो कि एक मुतवसत तबके की पार्टी थी। लेकिन फिर हमारे पास फ़ंड नहीं थे तो हम वो पार्टी नहीं चला सके। वो बाद में बुज़ंजो से हमने कब्ज़ा कर ली। तो उसके बाद मैं फिर सियासत में चलता रहा, मुस्लिम लीग के साथ में रहा। फिर मैं जब 70s में कनाडा वापस आ गया तो यहाँ पर मैंने अपने अखबार था दी वर्ल्ड एक्सप्रेस, वो मैंने खोला। वो कैटर होता रहा नॉर्थ अमेरिका और इवन मिडल ईस्ट तक जाता रहा, इंग्लिश का अखबार था। तो हमने काफ़ी कोशिश की, हम कम्युनिटी सेंटर बनाना चाहते थे। फिर हालात ऐसे पे जब जनरल ज़िया 80s में कनाडा आए तो उस रिसेप्शन कमेटी का मैं मेंबर था और उसमें हमारे रिसेप्शन कमेटी के काफ़ी जो सीनियर थे वो साथ हमारे साथ थे। तो हमने उनको बड़ी अच्छी रिसेप्शन दी। वो मॉन्ट्रियल से वापस जा रहे थे तो मैंने कहा, ज़िया साहब आप क्या कर रहे हैं? कहते वहाँ पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। तो उस वक्त इल्ताफ़ शेख एम्बेसडर थे, तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा जी आप मुझे इतना मौका दें कि मैं आपको, मुझे 2 बजे तक टाइम दें, आपको एम्बेसडर साहब खुद ही बता देंगे कि लोग आए हैं कि नहीं आए। तो रॉयल यॉर्क होटल पैक था, तो वो स्पेशली प्लान लेके फिर वापस यहाँ आए। वहाँ पे आके इन्होंने फिर एड्रेस किया पाकिस्तानी कम्युनिटी को। उस वक्त बहुत सख्त वक्त था, पर हम कोशिश कर रहे थे एटॉमिक रिएक्टर के लिए, हम कह रहे थे कि हमें यूरेनियम के प्रोसेसिंग के लिए प्लांट मिले या हमें कोई, लेकिन उस बड़े सख्त हालात थे। लेकिन उसमें फिर जब वो यहाँ आए वो बड़े खुश गए। फिर उसके बाद उन्होंने वादा किया कि मैं आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कम्युनिटी सेंटर दूंगा, आधे पैसे आप डालें आधे पैसे मैं दूंगा। हमने कोशिश की लेकिन वो कारसा कामयाब नहीं हुई। तो उसके बाद ज़िया साहब ने मुझे कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप पाकिस्तान आ जाएँ, आपकी हमें पाकिस्तान आने की ज़रूरत है, आप जैसे लोग हमें चाहिए आए अपने मुल्क में खिदमत करें। तो मैं 86 में फिर पाकिस्तान चला गया। फिर 19 साल पाकिस्तान में रहा हूँ। पाकिस्तान में मैं मुस्लिम लीग को सबसे पहले तो मैंने आफ्ताब शेरपाव की मदद की, क्योंकि वो उसको एक एडवाइज़र चाहिए था और मैं चूँकि स्केल का खिलाड़ी था तो मैंने उसका इलेक्शन सेल उसने मुझे दिया, मैंने उसका इलेक्शन सेल चलाया काफ़ी। फिर उसके बाद उसकी गवर्नमेंट बनी, वो चीफ मिनिस्टर बना, मैं उसका एडवाइज़र था। लेकिन चूँकि मेरा ज़हन मुस्लिम लीग की था, मैं पीपल पार्टी के साथ चल नहीं सका और मैं वैसे भी एक प्रोफेशनल की हैसियत से गया था, मैंने पीपल पार्टी को ज्वाइन नहीं की थी। तो उसके बाद मैं मीर अफजल ख़ान जब उन्होंने कहा कि वापस आ जाओ, मैं फिर चले गया। जुनेजो साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग को करें, फिर मैंने मुस्लिम लीग के लिए काम शुरू कर दिया। तो उस दौरान जो है मीर अफजल ख़ान चीफ मिनिस्टर बन गए, मैं फिर उसका एडवाइज़र बन गया। तो फिर हमने मुस्लिम लीग को काफ़ी प्रमोट किया, काफ़ी काम की उसमें। फिर उसके बाद जो है मुस्लिम लीग, मीर अफजल ख़ान का और नवाज शरीफ का झगड़ा हो गया, हम रगड़े में आ गए। तो हमने
بہت کہا نواز شریف صاحب کو سمجھایا لیکن وہ نہیں مانتے تھے، وہ جس طرح ان کی عادت ہے. تو اس کے بعد ان کی حکومت ختم ہوئی، پھر بے نظیر کی حکومت آئی، پھر اس کے بعد لیکن چلتا رہا. پھر آخر 99 میں پریزیڈنٹ مشرف نے ٹیک اوور کیا، اور پھر اس کے بعد یہ جتنی فیکشنز بنی تھیں، کیونکہ ہم بٹ گئے تھے. دیکھیں جی، مسلم لیگ کو تباہ کرنے جو ہے نا، ان میں چند لوگوں کا ہاتھ ہے، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ نواز شریف کا ہے. پھر اس میں ہاتھ جو ہے اپنے منظور بھٹو کا ہے. پھر اس میں جو ہے یہ جتنے اس گروپ کے لوگ ہیں، جتنے حامد ناصر چٹھا، انہوں نے اتنا بے دردی سے مسلم لیگ کو لوٹا اور تباہ کیا ہے کہ انہیں مسلم لیگ کی پہچان نہیں چھوڑی. انہوں نے مسلم لیگ کو گھر کی لونڈی کی طرح استعمال اچھا، کیا. لیکن جو آپ کو میں پھر آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ نے خاصا کام کیا ہے، مطلب ایز این آفیشیل آپ نے مختلف گورنمنٹ کے ساتھ، اس کے باوجود بھی دیکھیے ہمارے ملک میں جو حالات ہیں وہ صحیح نہیں ہو رہے. مثلاً ابھی بھی لگتا ہے کہ بھئی موجودہ حکومت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، آرمی کیا کر رہی ہے، یا آرمی کو کیا کرنا چاہیے. آپ اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جب ملک کے لیڈر جو ہوتے ہیں نا، وہ اسمبلی میں جا کے، سینٹ میں اور پارلیمنٹ میں جا کے لوگوں کو خریدتے ہیں، اور وہ جب الیکشن ہوتا ہے، الیکشن میں بھی وہ جا کے لوگوں کو خرید کے اور وہ ووٹ لے کے آتے ہیں، ووٹ چھین کے آتے ہیں، لے کے نہیں آتے، چھین کے آتے ہیں. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ملک کس طرح چلے گا، اس میں جمہوریت کس طرح ہوگی؟ دوسرا یہ ہے کہ ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. آپ جس کا نام لیں، جس پہ ہاتھ رکھیں، وہ بندہ پاکستان کو لوٹ رہا ہے. اب اربوں کی کرپشن ہو رہی ہے، خربوں کی کرپشن ہو گئی ہے. پاکستان کا پیسہ، یہ میں نے 2010 میں انٹرویو جو تھا میرا بشیر خان کے ساتھ، میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ یہ جس تک ان کا احتساب نہیں ہوگا، ان کو اندر جیلوں میں نہیں ڈالیں گے، یہ پاکستان کا پیسہ واپس نہیں آئے گا. میں معافی چاہوں گا کوئی صاحب، اس میں اگر آپ بات کرپشن کی کر رہے ہیں تو وہ تو ہر گورنمنٹ میں ہوئی، جتنی پچھلی گورنمنٹس ہوئی. اس سے یہ نہیں لگتا کہ ہمارا جو سٹرکچر ہے وہی کوئی صحیح نہیں ہے، کہ ہم جو ہے وہ یا تو ہمارے لاء سے نہیں ہے، یا ہمارے جو ووٹنگ سسٹم ہے وہ صحیح نہیں ہے، کہ ہمارے بار بار وہی لوگ آ رہے ہیں. دیکھیں جی، جب بلڈنگ بنتی ہے نا، تو اس کی بنیاد پہلے کھودی جاتی ہے. جب بلڈنگ کی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی نا، تو بلڈنگ گر جائے گی. پاکستان جب سے بنا ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، اس کو مضبوط بنیاد نہیں ملی. جو بھی آئے ہیں اس نے اپنوں کے، جس ملک کا بانی قائد اعظم جب وہ زیارت سے آ رہا تھا اور اس کی ایمبولنس خراب ہو گئی، تو اس کے منہ پہ مکھیاں تھی، فاطمہ جناح اس کے منہ سے مکھیاں ہٹا رہی تھی. تو جس ملک کے بانی کا یہ حال ہو، اگر قائد اعظم تھوڑا زندہ رہتا تو پاکستان کو بہت مضبوط کر جاتا. اب حالات یہ ہیں کہ پاکستان میں جس بندے کو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ کرپشن اس لیے کر رہا ہے کہ چیک نہیں ہے، اکبر پروری ہے، پیسہ چل رہا ہے، رشوت چل رہی ہے، چوری ہو رہی ہے، بجلی کی چوری ہو رہی ہے، گیس کی چوری ہو رہی ہے. تو اور پکڑنے والا کوئی بھی نہیں. ایک نظام ہمارے پاس اچھا نظام نہیں ہے، اور یہ نظام کی بہتری جو ہے الیکشن کمیشن میں بھی آنی چاہیے، یہ حکومت میں بھی آنی چاہیے. اس پہ ایک چیک ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ جو بندہ کرپٹ ہے، آپ اس کو الیکشن کمیشن اس کو کیوں ٹکٹ دیتا ہے، اس کو کیوں اپروو کرتا ہے؟ چاہیے نا کہ اس کو نکالے. ایسا آنس بندہ آئے جو کہ آ کے ملک کو چلانے یا عوام کی کوئی خدمت کر سکے. یہاں تو عوام کی خدمت کریں، جو 1 کروڑ روپیہ لگا کے آتا ہے وہ اس لیے لگاتا ہے کہ 10 کروڑ میں نے کمانا ہے. تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ کچھ فنڈامنٹل ایشوز ہیں کچھ ہمارے بہت سسٹم. ایشو ہیں جی، بہت اچھا، ایشو ہیں. ابھی آپ نے ذکر کیا ہے بجلی کا، گیس کا، یہ سب جو مطلب بحران ہیں یہ ایک دن میں نہیں ہوتے. تو کیا ہمارے یہاں مطلب خاص عرصے سے پلاننگ نہیں ہو رہی بجلی کے بارے میں یا گیس کے بارے میں یا مہنگائی کو روکنے کے لیے؟ دیکھیں جی، ایوب خان کے وقت میں بنا تھا ہمارا ورسک ڈیم، پھر اس کے بعد تربیلا، پھر گدو براج، یہ ڈیم بنے تھے. ہماری جو ضرورت تھی اس وقت، ضرورت یہ تھی کہ ہمیں کالا باغ ڈیم بنانا بجلی کے چاہیے. اچھا، تو کالا باغ ڈیم اگر بن جاتا تو ہمارے بجلی کے مسائل حل ہو جاتے. اس میں سیاست ہوئی. جنرل فضل حق کو جب
پریزیڈنٹ ضیاء نکالنے والا تھا تو اس نے جا کے پریزیڈنٹ ضیاء کو کہہ دیا کہ جی آپ مجھے نہ نکالیں، میں ANP والوں کو کنٹرول کرتا ہوں کیونکہ یہ کالا باغ ڈیم بننے نہیں دے رہے، حالانکہ یہ کوئی بات تھی نہیں. اس نے جا کے یہ بات کر کے کہتے میں کالا باغ ڈیم کو ہے وہ روکیں گے، میں اس پہ اپنی گورنری اس نے چلائی. اور ANP نے یہ ایک دوست لوگوں نے ANP نے یوز کیے. جس وقت غفار خان بادشاہ جو ہے وہ پاکستان آ رہا تھا بن گیا تو اس نے گاندھی کو کہا کہ میرا تو بیڑا غرق ہو گیا، میں نے تو تمہارے ساتھ کانگریس میں ساری زندگی گزاری، اب پاکستان تو کہتے ہیں میں نے تمہیں دے دیا ہے پختونستان کا نعرہ، اس پہ تمہارا پورا خاندان سیاست کرتا رہے گا، تم جاؤ پختونستان کا نام لو. اسی طرح کالا باغ ڈیم پہ ANP ساری عمر سیاست کرتی رہی ہے. لیکن اگر ڈیم بن جائے کالا باغ اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ڈیم پاکستان میں بن جائیں جو پاکستان مشرف بھی نہیں بنا سکا کہ اس کی سیاسی مخالفت تھی، اور اب بھی جو ہے نواز شریف کی بھی مخالفت ہے وہ نہیں بنا سکتا. آرمی اگر پیچھے کھڑی ہو جائے تو وہی کالا باغ ڈیم بنا سکتے اور نہیں. تو اگر ہم کالا باغ ڈیم نہ بنائیں اس کے علاوہ کچھ ہمارے اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں، پورے ملک میں بنائیں. اور پھر ہمارا پانی کا مسئلہ ہے کیونکہ ہمارا تو ابھی انڈیا سے پانی کا مسئلہ چل رہا ہے، پھر کل ہمارا چلے گا افغانستان سے دریائے کابل کا چلے گا. تو جب پانی نہیں ہوگا، آپ کے پاس اسٹوریج کا سسٹم نہیں ہے، تو پینے کا نہیں ہوگا تو بجلی کہاں سے بنے گی. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کے لیے تو ہمیں ایک کریش پروگرام شروع کرنا چاہیے تاکہ جتنا جلد ہو پاکستان میں مسئلہ ہو. اب ہم چائنا سے پیسے لے رہے ہیں، قرض ہی لے رہے ہیں نا. ایران کے پاس گیس ہے، وہاں پہ ہمیں پرابلم بنا ہوا ہے، نہ ایران سے گیس مل رہی ہے، نہ نندی پور کا پروجیکٹ چل رہا ہے، اس پہ $1 بلین لگے پیسے لگا رہے ہیں. دن رات جو ہے نواز گورنمنٹ جو ہے وہ پل بنا رہی ہے اور آرنج ٹرین بنا رہی ہے اور بسز جو ہے وہ لائی ہے. تو اس طرح تو اچھا بجلی کا تو آپ نے کہا کہ بھئی کالا ڈیم نہیں بنا اس لیے، گیس تو ہمارے نکلتی ہے، تو گیس کا کیوں بحران ہے؟ دیکھیں جی ہماری جو گیس ہے وہ جو نکلتی اتنی نہیں ہے جیسے ملک کی ضرورت پوری ہو. گیس کے لیے ہمیں سروے کرنا پڑے گا، ہمیں کمپنی لانی پڑے گی. آپ کو گیس کھودنے کون دیتے ہیں؟ آپ کو بلوچستان میں کھودنے دیتے ہیں؟ یہ آپ دیکھتے نہیں ہیں روز لوگ مر رہے ہیں کیونکہ جتنے نیچرل منرلز ہیں وہ بلوچستان میں صوبہ سرحد میں وہ آپ کو نہیں کرنے دے. تو اب ایک ہی طریقہ ہے، وہ پائپ لائن ایران نے بچھا دی ہے. بھئی آپ یہاں سے پائپ لائن اس کو کنیکٹ کر دیں تاکہ گیس ہماری آئے. ہمیں آئل جو ہے اب ایران سے آئل بھی مل سکتا ہے. آئل منڈی میں کتنا سستا ہو گیا، لیکن پاکستان کا دیکھیں ابھی بھی $70 کا لیٹر دے رہے ہیں. چاہیے کہ 20, 25, 30 روپے کا لیٹر ہو، لیکن ان کے اپنے مفادات ہیں. میں آپ پھر بعد میں کہیں میں آپ PIA بھی بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. اصل میں آپ سے یہی پوچھنا تھا، نیکسٹ کوشچن میرا یہی تھا آپ سے کہ PIA کا کیا سلسلہ ہے؟ کیا یہ جو ہنگامے ہوئے پچھلے دنوں اور کچھ لوگ بھی مر گئے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں جی یہ ہوا یہ ہے کہ PIA جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے یہ بیسٹ ایئر لائن تھی، دنیا کی مانی ہوئی تھی. اس کو نور خان نے اتنا صحیح کر دیا تھا کہ لوگ ہمارے مثالیں دیتے، بلکہ ہمارے جو لوگ تھے انہوں نے جا کے اور ایئر لائنز جو دنیا کی ہیں ان کو بنایا ہے اس PIA کی وجہ سے. لیکن ہوا یہ کہ بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ زرداری کے وقت میں آ کے انہوں نے ایئر بلو کو پروموٹ کیا، اس میں فریال تارپور شامل تھی. پھر اس کے بعد PIA کا جب دیکھا، PIA کو انہوں نے اتنا نیچے گرایا تاکہ یہ اس کی نجکاری ہو جائے، یہ بیچ دیں اور پھر اس میں اپنے شیئر سے. ابھی PIA میں بھی یہی کر رہے ہیں کہ PIA میں جتنے بھی ان کے شیئر ہیں ان کو گرا کے PIA کو بیچ رہے ہیں، نجکاری کر رہے ہیں پاکستان کو. پاکستان کی بیسٹ ایئر لائن اب بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کو صحیح طریقے سے اس میں وہ لوگ لگائیں جو کہ ایئر لائن کا تجربہ رکھتے ہوں، جنہوں نے کبھی ایئر لائن چلائی. یہ جن لوگوں کو لے کے آتے ہیں ان کا کیا؟ اب خاقان عباسی کو اب دیکھیں، وہ اس نے کیا اس میں جو ایک چیز مطلب مجھے پتہ چلی ہے کہ بھئی اس میں PIA میں سیاسی بھرتیاں بہت ہوئی ہیں. مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ ایک پلین پہ 300 امپلائی ہیں. دیکھیں جی اگر سارے امپلائی اکٹھے کر لیں نا تو پھر بھی ہم جو پیسہ ان امپلائیز کو دیتے ہیں نا وہ اور دنیا کے ایئر لائنس کے مقابلے میں، کیونکہ ہم پیسے کم دے رہے ہیں، امپلائیز ہمارے زیادہ ہیں، لیکن اگر اس حساب سے دیکھیں تو ہمیں اس میں نقصان نہیں ہے. مینجمنٹ نہیں ہے اس کو چلانے کے لیے. ہمارے پاس دیکھیں نا جی اگر ایک ڈاکٹر ہے اس کو آپ کہہ دیں کہ پل بنائے، وہ پل بنا سکتے ہیں. آپ ایک انجینئر کو کہیں کہ آؤ جی ہاسپٹل میں آ کے فرسٹ ایڈ دو، وہ کر سکتے ہیں.
اسی لیے کہتے ہیں جس کا کام اسی کو سازے. جس وقت تک یہ صحیح طریقے سے جو ہے بندے نہیں لگائیں گے جو پروفیشنل ہوں گے تو ملک تو نہیں چل مطلب وہی آ گیا نا, سیاسی لوگ ہی ہوئے نا کہ جو چلا رہے ہیں اس کو, مطلب کوئی مینجمنٹ پروفیشنل مینجمنٹ نہیں ہے. سیاسی تو سیاست کر رہے ہیں نا, لیکن جو ٹاپ پوزیشن پہ لوگ لگے ہوئے ہیں. اب ایک بندہ جو ہے وہ اگر وہ وابڈا چلا رہا ہے تو اس کو انجینئر ہونا چاہیے نا, انہوں نے لا کے فوجی جرنیل بٹھا دیا. پھر اس طرح اور کتنے محکمے میں آپ کو ابھی بھی ٹائم بہت کم ہے, ورنہ میں آپ کو گنوا کے دے سکتا ہوں کہ اس میں کوئی بھی رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ہے ہی نہیں. تو ملک کے ساتھ چلے گا. ملک کے چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چن کے لوگ لائیں, جو بندہ اس میں مہارت رکھتا اس کو آپ بٹھائیں. آپ یہ رشوتی سفارشی یہ ان لوگوں کو لے کے آتے ہیں تو پاکستان میں تو نہیں چلنا. پاکستان کی خیر اس میں ہے کہ آپ ان کو مضبوط بنیادوں میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ مضبوط بنیادوں کو پاکستان کو کھڑا کریں, اور اس کی باقاعدہ چیک کو بیلنسز ہونی چاہیے. اب میں سیاست میں 42 سال سے ہوں, میں نے نہ کبھی پلاٹ لیا ہے, نہ کبھی پرمٹ لیا ہے, نہ کبھی سفارش کیا ہے, نہ کبھی رشوت دیا ہے, نہ کسی کی بات مانی ہے. مجھے سارے لوگ برا مانتے ہیں. جب میں چیف منسٹر کے بعد تو مجھے دیکھ کے سیڑھی میں بھاگنا شروع کر دیتے, کہتے تھے یہ بلا کے دے کہ پھر جا کے چیف منسٹر کو میری شکایتیں کرتے. میں جنرل ضیاء کی بھی ایڈوائز, میں اپنے جو صدر پاکستان تھے غلام اسحاق خان, ان کو بھی, فاروق لغازی تک کو بھی مشورے دیتا تھا. مشورہ دینے میں کیا ہے, لیکن لوگ مانتے تھے. اچھا چلیں, یہ تو پی آئی کی بات ہو گئی تھی. اب جو دوسری بات جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ, اچھا ابھی جو مطلب پاکستان میں وہ شروع ہوئی ہے پی ایس ایل, یہ آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا. وہ دبئی میں کیوں کھیلی جا رہی پہلے ہے؟ میں آپ کو واپس لے کے جاتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی حالت کیا ہے, پھر اس کے بعد ادھر آ جاتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو. پاکستان کرکٹ بورڈ کی یہ حالت ہے کہ وہاں پہ ہر بندہ, سرفراز نواز, جاوید میاں-داد, محسن حسن خان, وقار یونس, وسیم اکرم, جتنے بھی آپ کے وہاں پہ لوگ ہیں نا, ہر کوئی یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں چیئرمین بنوں. کیوں کہ چیئرمین کے 15 20 30 لاکھ روپے, 40 لاکھ روپے تنخواہیں, فنڈ ہیں. یہ جاتے ہیں باہر ملک میں ٹور کرتے ہیں, اپنی بیوی بچوں کو لے جاتے ہیں, سارا بوجھ اس پہ آتا ہے. پلیئرز جو ہے پلیئرز من پسند کے کھلاتے ہیں. یہ جو ہے یہ پلیئر میرا ہے, نہیں یہ ملک صاحب یہ آپ کا پلیئر ہے, اور اس کو ایڈجسٹ کرو. نجم سیٹھی کو اٹھا کے لائے, میں نے پہلے آپ سے بات کی, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. نجم سیٹھی نے کبھی, اس کے باپ نے بھی کرکٹ نہیں کھیلی کی, لیکن وہ آ کے کھیل رہا ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ وہ کرکٹ کو کس طرح چلائے گا. پھر دوسرا یہ ہے کہ میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو کرکٹ کے لیے جو ہے بشک پاکستان سے باہر لوگ لائیں, تاکہ ان کا یہ اجارہ داری ختم ہو تو کرکٹ بن سکتی ہے. اب کرکٹ کا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کیوں, دیکھیں انڈیا کے منتیں کریں. شہریار خان جاتا ہے, شہریار خان بیوروکریٹ ہے, اگر وہ شریف انسان ہے, اچھا ہے اس میں, لیکن ہی از ناٹ, ہی ڈزنٹ نو کرکٹ. کرکٹ کا پروفیشنل نہیں ہے, اس نے کبھی کرکٹ کھیلی نہیں. اسکول میں تو کالجوں میں تو ہم نے کھیلی ہے, کپتانی بھی کی ہیں, وہ تو بات ہے, لیکن پروفیشنل جو ہوتا ہے پروفیشنل ہوتا ہے. کہتے ہیں ایمیچرز کین میک ایزی تھنگس ڈیفیکلٹ, بٹ پرو کین میک ڈیفیکلٹ تھنگس ایزی. تو ہر جو بندہ ہے وہ اس کام پہ سمجھے. اب یہ انہوں نے انڈیا کے پیچھے گئے, انڈیا نے ان کو انکار کر دیا. اب پاکستان کو آ نہیں رہا, انہوں نے دبئی میں پاکستان سپر لیگ, یہ بھی انہوں نے بڑی, میں کہتا ہوں کمال کیا کہ کر دیا ہے, ورنہ یہ بھی نہیں ہوتا, یہ پیسے بھی جاتے. اب جو پلیئر کھیل رہے ہیں پاکستان کے ساتھ, جس میں دنیا کے سارے کرکٹ کے ٹاپ کے پلیئر کھیل رہے ہیں, اب وہ گل مل گئے ہیں ڈریسنگ روم میں, ان کی باتیں ہو رہی ہیں, وہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں. وہی لوگ بعد میں دوست بنیں گے. پھر یہ ان کو واپس پاکستان میں, جب پاکستان سپر لیگ ہوگی یا پاکستان میں ون ڈے T20s یا ٹیسٹ میچز ہوں گے, تو یہ آ کے پاکستان میں کھیلیں گے. پاکستان کا ریونیو بنے گا, پاکستان کے میں سپورٹس بڑھے گی, پاکستان میں اسٹیڈیمس کھلیں گے, اسٹیڈیمس میں لوگ آئیں گے, ٹکٹیں بکیں گی, شرٹس بکیں گی, ایڈورٹائزمنٹ ہوگی, تو پاکستان کو فائدہ ہوگا. اس وقت تو پاکستان کو نقصان ہے, لیکن یہ مجبوری ہے, یہ زار کا گھوٹ ہم نے پینا پڑ رہا ہے, کیونکہ ہماری مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے, اور کرکٹ کو یہ کھا گئے ہیں. میں ابھی بھی گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں, اور خاص کر راحیل شریف اس وقت جو آرمی چیف ہے اس سے, اور نواز شریف سے, کہ خدا کے لیے ان لوگوں کو آپ دور رکھیں, صرف پروفیشنل لوگوں کو لائیں جو کہ آپ کی ملک کی
کرکٹ کے علاوہ بھی ہاکی کو ٹھیک کریں. ہاکی آپ کی تباہ ہو گئی ہے. اسکواش آپ نے جہانگیر خان اور جان شیر خان کے بعد آپ نے کوئی پلیئر پیدا نہیں کیا, تو ملک کس طرح چلے گا؟ آپ کے دیکھیں جی, آپ کا جو ہے نا بسم اللہ ہی ٹھیک نہیں ہے. آپ روتھلیس آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں. یہ نہ دیکھیں کہ یہ ملک صاحب ہے یا منظور قریشی ہے. نو, if I am wrong and I am dishonest and I am corrupt, I should be hanged. It should start from their own house. یہ نہیں کہ آپ کے اسمبلی میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے تو چور نہیں ہیں نا, لیکن آدھے سے زیادہ چور ہیں نا. ڈگریاں جیلی ہیں ان کے اثاثے آپ دیکھیں کتنے. الیکشن کمیشن جو ہے, الیکشن ہوتے ہیں, الیکشن کے بعد جاتے ہیں 6 مہینے, سال, 2 سال جو ہے ان کے فیصلے نہیں ہوتے. سپریم کورٹ سے ہی فیصلے نہیں ہوتے, ہائی کورٹ سے بھی نہیں ہوتے. اس کے بعد جب ٹرم ختم ہوتی ہے وہ اپنا 3-4 سال اپنی وزارتیں کر کے اپنا پیسے بٹور کے چلے جاتے. تو اس طرح تو اچھا, اور جو سیکیورٹی کی ایشو ہے ہمارے یہاں, جو مطلب کہ آپ دیکھیں جی, سیکیورٹی کا میرا اپنا ایک مشورہ ہے. ہمارے اسکولس جو ہے نا, یہ دیواریں اونچے کرنے سے اسکول سیف نہیں ہوتے, کیونکہ وہ سیڑھیاں اٹھا کے لے آتے ہیں نا, ان کے طریقے ہیں. لیکن میں کیونکہ پاکستان کی پولیس جو ہے نفری کام ہے, آرمی جو ہے وہ ہماری جو ہے 1.5 لاکھ آرمی جو ہے وہ لڑ رہی ہے اس وقت ساؤتھ وزستان, نارتھ وزستان میں, سوات, ان سارے علاقوں میں. بارڈر پہ ہمارا بہت لمبا بارڈر ہے, کتنے 100 میل لمبا بارڈر ہے. ہم اپنی آرمی کو اتنا وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. اس کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ جتنے اسکول ہیں, دیکھیں اب باچا خان اسکول میں ایک آپریشن ہوا ہے نا, لوگ مارے گئے, 21 بندے مارے گئے. تو کیا تھا اس کی وجہ؟ یہ تھی کہ ان کے سیکورٹی کے 4 گارڈ تھے, ان کے پاس گنز بھی صحیح نہیں تھی, اور وہ بھی, اور ان کو آ کے انہوں نے مار دیا بچے. اس سے پہلے اے پی ایس اسکول کے بچے مارے. میں ابھی یہ مشورہ دوں کہ اب باچا خان اسکول میں 3000 اسٹوڈنٹ ہیں. اگر 3000 اسٹوڈنٹ کے جو والدین ہیں یا کزنز یا ریلیٹو ہیں نا, ان میں سے اگر 20 بندے بھی آ کے نا ایک دن ڈیوٹی کریں نا, یا 2 دن ڈیوٹی کریں, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کون سا دہشت گرد آتا ہے. یہ 20 بندے آ کے نا کلیشن کوفیں لے کے یا اسلحہ لے کے اور 4 دیواری کے باہر بیٹھ جائیں, صبح آئیں, شام کو اسکول بچے چھٹیوں واپس چلے جائیں, کون سا دہشت گرد آئے گا؟ یہ ان کے اپنے بندے ہیں جو ان کو وہ کرتے ہیں, سہولت کار ہیں, ان کو فائنینس کرتے ہیں, ان کو ایبیٹر ہیں, ایڈرز ہیں, یہ لاتے ہیں, ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں, اس کے بعد جا کے اور وہ اسے یہ کام کراتے ہیں. تو ان کا تو آپ کا کہنا ہے کہ کالی بھیڑیں ہمارے درمیان میں ہیں, جی جو سب یہ ہو رہا ہے, جی جو سب کچھ یہ ہو رہا ہے, جی ہاں, ہمارے کچھ لوگ ملے ہوئے ہیں اس میں ملے, پکڑے گئے ہیں جی, ٹی وی پہ لا کے انہوں نے دکھا دیا. تو اس کا مطلب کہ ہم کو اپنا گھر پہلے صاف کرنا چاہیے. جب تک ہمارا گھر صاف نہیں ہوگا, جس تک ہمارا گھر صاف نہیں ہوگا یہ آتے رہیں گے. یہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا, نہ تو سیکیورٹی کا, نہ الیکشن کا, نہ کچھ. اور سر ایک ملا ہے مولانا عبدالعزیز, اس کا علاج ان کے پاس نہیں ہے. ایک ملا ہے مولانا عبدالعزیز لال مسجد والا, اس کا اس پورے پاکستان گورنمنٹ کے پاس علاج نہیں ہے. وہ روز آتے ہیں, کبھی داعش کے فیصلے کرتے ہیں, کبھی ان کو ایک چیلنج کرتے ہیں, دوسرے چیلنج کرتے ہیں. بابا میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں 3 سیاسی پارٹی ہونی چاہیے. مذہبی جماعتوں کو سیاست سے کچھ کام نہیں. اپنا جائیں, مسجد میں جائیں, دارالعلوم میں جائیں, درس دیں, قرآن شریف پڑھائیں, لوگوں کی زندگی حالات بہتر کریں, ان کو وہ آپ ان کو سیاست میں لے آئے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے. دیکھیں جی, ایک مسلم لیگ پارٹی ہے, ایک پیپل پارٹی ہے, ایک عمران خان آگے. ملک میں 3 پارٹیاں, کینیڈا میں 3 پارٹیاں نہیں ہیں, امریکہ میں کتنی پارٹی ہیں؟ پارٹی سے فرق, پارٹی تو ہمارے 100-200 پارٹی ہیں, تو ہم نے 2-3 پارٹیوں. پھر عوام کا بھی ذہن کھلے کہ میں نے کس کو ووٹ دینا ہے. یہ ملک صاحب آنس بندہ ہے کہ آنس نہیں ہے, تو میں آپ کو ووٹ دوں گا. مجھے پتہ ہے کہ آپ ملک کے لیے کام کرتے ہیں, ورنہ میں آپ کو ووٹ نہیں دوں گا. ہم سیاست میں, مجھے آج کہ میں اکوڑا خٹک کا رہنے والا ہوں, ضلع نوشہرہ کا. مجھے آپ کہا کہ تم جا کے کھڑے ہو جو الیکشن کے لیے, میرے پاس 5 کروڑ روپے ہے کہ میں کھڑا ہوں. جیت تو میں جاؤں گا, تو پہلے بھی جیت چکے ہیں ہم اپنے علاقے میں, کتنے بھی الیکشن جیت, لیکن میں نہیں کہہ سکتا. کیوں کہ میں اپنے مشکل سے میں ادھر گیا ہوں. مجھے شیرپاؤ نے لوٹا ہے, مجھے بغیر میر ظفر خان منظور ووٹر نے لوٹا ہے, مجھے احمد ناصر چٹھن نے سارے پیسے مجھ سے جو میں کینیڈا سے تھوڑا بہت کما کے لے گیا وہ مجھ سے کھا گئے. ان کے گاڑی ہے, ان کا سب کار کرا کے, اور جس وقت وہ اپنے پاور میں آئے تو مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے لیے کیا کریں. میں کہ میں تو نہ رشوت دیتا ہوں, نہ میں آپ سے آج تک کبھی تنخواہ لی, میں نے پاکستان کے خزانے سے کبھی 1 روپے کی تنخواہ لی.
وہ پیسے میں نے کیے قرضے لیے, وہ سود خور میرے پیچھے پڑ گئے. میں اپنی کینیڈین بیوی اور بچے کو وہاں سے بھگا کے کینیڈا آیا ہوں 2005 میں. میں نے کہا یہ نو کہ مجھے بھی مار دیں, بچوں کو مار دیں. تو ایسے ویسے آپ سے باتیں کرتے تو بڑا مزہ آ رہا تھا, اور بھی سننا چاہ رہے تھے, لیکن ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. شکریہ جی. آپ کچھ ہمارے ناظرین کو کچھ میسیج دینا چاہیں گے؟ میں اپنی پاکستانی کمیونٹی جو کینیڈا میں ہے, اور ہم بڑے پاکستانی کمیونٹی بہت اچھی کمیونٹی ہے, بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, قابل لوگ ہیں. یہ خالی اپنے ملک کو یہاں سے نہیں چلا رہے, 11-12 بلین ڈالر وہ دنیا سے بیچ رہے ہیں پاکستان. ساتھ ہی یہاں پر وہ پاکستانی جتنے ہیں, کینیڈین گورنمنٹ خود مانتی ہے. مجھے جسٹن ٹروڈو نے کہا, مجھے برائن ملرونی نے کہا تھا, مجھے اس سے جین کرسچین میرا دوست تھا, جان ٹرنر پرائم منسٹر کینیڈا میرا دوست, سب نے ہمیشہ یہ کہا کہ پاکستانی از دا بیسٹ کمیونٹی. اور جتنی کنٹریبیوشن پاکستانی کمیونٹی یہاں پر کر رہی ہے, تو اس کا میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملتی. تو میں اپنی کمیونٹی سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ ہیں, اپنا کاروبار بھی کریں, وہ بھی کریں. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے کوئی شکایات ہیں پاکستان ایمبیسی سے یا پاکستان قونصلیٹ سے, تو پلیز آپ مجھے بتائیں, میں اس کو ایلیبوریٹ کروں گا, میں لاؤں گا. ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان قونصلیٹ میں جو ہے, ملک صاحب یہ حقیقت بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 لاکھ پاکستانی یہاں پر ہیں, لیکن ایک قونصل جنرل آتے ہیں, اس کے ارد گرد 20 بندے بیٹھ جاتے ہیں, اس کو ہاسٹیج بنا لیتے ہیں, اور 2 لاکھ پاکستانی بیٹھے ہوتے ہیں وہ قونصلیٹ کے دفتر میں جا کے دھکے کھاتے ہیں. میں نے ایمبیسڈر سے بات کی, طارق عظیم سے, اور میں نے یہ گولو یہاں پر آئے ہوئے ہے, گولو آلریڈی جو ہے اصغر علی گولو جو ہے, اس کو انہوں نے پوسٹ آؤٹ کیا ہے. یہ یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے, اس کو چاہیے یہاں سے جائے. تو میں کمیونٹی سے کہتا ہوں کہ ان چیزوں میں آپ حصہ لیں, اور پلیز آ کے ہماری مدد کریں, اپنے ملک کی مدد کریں, اور کوشش کریں کہ ہمارے پاکستان کے جو ہیں کینیڈا کے تھرو جو ہے ٹریڈ ریلیشنز بنے, یہاں سے لوگ جائیں, بچوں کو اسکالرشپ ملے, یہاں وہ پڑھیں اور جا کے ملک کے لیے جو مفید بنے. تو آپ کی بڑی مہربانی ملک صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا, اور میں دعاؤں کے ساتھ کہ آپ کا پروگرام ہمیشہ پھولے پھلے اور آپ کامیاب ہوں. اس میں ہماری بھی کامیابی اور ہمارے ملک. کوئی صاحب آپ کے نام کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے. آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی.